बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 मई है और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, खान साहब ने आज बहुत ही अहम इंकशाफात किए। 10 निकात हैं इन इंकशाफात के जो आपके सामने मैं आज के इस प्रोग्राम में शामिल करूँगा। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे थे और क्या सोच रहे हैं और किस किस्म के पैगामात खान साहब को दिए जा रहे हैं और खान साहब की तरफ से क्या लाएमल तय किया गया है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और मुल्क के अंदर जो एक माशी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, इसके पीछे कौन से अनासिर कारफरमा थे और कारफरमा हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। खान साहब ने बहुत पहले खबरदार किया, लेकिन उनकी किसी ने एक भी ना सुनी। और ये किरदार कौन थे जिनके बारे में खान साहब कहते हैं कि वक्त आने पर इन तमाम किरदारों का मैं नाम लूँगा। व्यूअर्स, खान साहब ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंकशाफ किया और इस हवाले से हम मुतअद्दिद दफ़ा अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको खबर देते रहे कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के राब्ते में आ चुके हैं और पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि किसी तरह लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दिया जाए, सड़कों पर लोगों को मत लाया जाए। और ये एक सिफारिश की गई थी, दरख्वास्त की गई थी पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से कि इदारे इंटरवीन करें और खान का रास्ता रोकें। और जब खान साहब का रास्ता नहीं रुक सका तो अब जो कुछ सियालकोट में हो रहा है, 10 रोज़ पहले दरख्वास्त दी गई लेकिन जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। खान साहब ने आज एक बयान जारी किया और इस बयान पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, जब वो मिलने गए तो तब भी ये कहा गया कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम लेकर गए। और फिर आपको ये भी बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुतअद्दिद बार खान साहब को ये कह चुके हैं कि आपने इदारों के खिलाफ नहीं बोलना, और ये पैगाम दिया गया खान साहब को शाह महमूद कुरैशी के जरिए। और ये भी याद रखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी का जो ताल्लुक है बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा ओवर द ईयर्स, क्योंकि आप जब मुल्कों के साथ डील कर रहे हो तो पाकिस्तान की अफवाज ताकतवर हल्के साथ साथ साया बनकर चलते हैं, तो ये ताल्लुक इसलिए भी मजबूत रहा है। व्यूअर्स, खान साहब ने आज स्टेटमेंट जारी की। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से पैगाम आ रहे हैं, बात नहीं कर रहा, इनके नंबर्स को मैंने ब्लॉक कर दिया है और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता तब तक किसी से बात नहीं की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग ये समझते हैं कि शायद खान साहब को रोक लिया जाए। वो लोग जिन्होंने लाउड स्पीकर्स पर बैठकर खान साहब की किरदार कुशी कर रहे हैं, इस तहरीक को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ओछे हथकंडे सियालकोट के मामले में जिस तरह सामने आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि किसी तरह रास्ते को रोका जा सके। लेकिन एक असेसमेंट की गलती हुई पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से भी, पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से भी और उन तमाम मीडिएटर की तरफ से भी। और वो लोग जो चाहते थे कि एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जाए लुटेरों का, चोरों का, डाकुओं का, जिनको इस मुल्क पर लाकर बैठा दिया जाए और फिर वो अपनी मर्जी से हुकूमत कर सके और खान साहब का नाम जो है कोई लेने वाला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने पिछले 1.5 माह में साबित किया कि खान साहब के चाहने वाले, खान साहब की सोच को मानने वाले पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम सड़कों पर आएंगे और लोगों को मुतहरिक करने के लिए ये सब कुछ जो मोबिलाइजेशन की जा रही है, एक सरप्राइज फैक्टर था, एक एलिमेंट था जो इस वक्त जिसको डिनाई करने की मीडिया के सामने इंपॉर्टेंट हुकूमत कोशिश तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खौफजदा हैं और ये खौफ इनके चेहरों पर और इनके बयानात में हमें नजर भी आ रहा है। खान साहब ने एक रास्ता रोक दिया है। खान साहब अब किसी से बात नहीं करेंगे क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी। खान साहब मुतअद्दिद बार कहते रहे लोगों को, जिम्मेदारों को, मुहाफिजों को कि खुदारा ऐसा मत करें, मुल्क के अंदर साजिश हो रही है। ये साजिश का आगाज कहाँ से हुआ, उन किरदारों को तलाश करें जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं। और उन किरदारों ने किसी का अलाकार बनकर इस हुकूमत को घर भेज दिया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखना पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने उनकी बात ना मानी और अब DGI-SPR के बयान आ रहे हैं, मुख्तलिफ नोयत के सवाल जवाब भी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद व्यूअर्स क्या हो रहा है, खान साहब की स्ट्रेटजी अब ये होगी कि अगर आपने इनकी बात सुन ली और ये जो मोमेंटम बना हुआ है तो शायद इस पर इस तरह का मोमेंटम दोबारा हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा खान साहब ने अपने फ़ोन ब्लॉक कर दिए। वो लोग जो उन्हें कॉल्स करते थे, वो जो लोग राब्ते में थे, जो किसी के आलाकार थे, जो किसी का पैगाम लेकर आते थे, अब उनसे बात किसी सूरत भी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के अलावा बहुत सारे ऐसे मीर जाफिर और मीर सादिक हैं जो लोकल मीर सादिक और मीर जाफिर हैं और इनका अपना किरदार है पाकिस्तान की सियासत में और ख़ुसूसन इस हुकूमत को गिराने के हवाले से। और उनसे एक सवाल ये किया गया
کہ آپ ان لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے. شہباز شریف کا نام آپ نے متعدد بار لیا, کرپشن کے جو کہانیاں, غضب کہانیاں تھیں, ان میں بھی ان کا نام لیا جاتا رہا, لیکن اس کے باوجود ان کرداروں کا نام کیوں نہیں لیتے. انہوں نے اشارہ دے دیا ہے ویورز, اور وہ کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا ان کرداروں کا بھی نام لیا جائے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنے والوں کے لیے. اور وہ عمران خان جو اس وقت خاموش ہے, ان کرداروں کا نام نہیں لے رہا, شاید کہیں نہ کہیں خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے, اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہمارا نام بھی کسی کی زبان پر آ گیا اور یہ جو بھرم ہے عزت کا, شاید یہ ختم ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لیا جا رہا, لیکن خوف کی فضا ضرور قائم ہے. آپ کو بھی پتہ چلیں جو تیسرا نکات بہت ہی امپورٹنٹ ہے ملک کے اندر, جو معاشی استحکام کی بات خان صاحب کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ کی حکومت گئی تو جو معاشی ماہرین تھے انہوں نے یہ بات متعدد بار کہی کہ ملک کے اندر بہت ساری اکنامک مائنز موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پھٹ رہی ہیں, اور اس کا جو اثر ہوگا پاکستان کی اکانومی میں پڑے گا. اور یہی ہوا, ڈالر کی قیمت کہاں پر کھڑی ہو گئی, اور جس کو اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب ہم تو 105 پہ ڈالر چھوڑ کر گئے تھے, آپ نے اس کو کہاں پہ پہنچا دیا. لیکن پچھلے ایک ماہ کے اندر ڈالر 13 روپے مہنگا ہوا, اور ہمارے پیسے کی جو ڈی ویلیویشن کا سلسلہ ہے اب یہ رک نہیں رہا بلکہ آگے بڑھ رہا ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ 200 روپے تک پہنچ جائے. ویورز, جو اکنامک مائنز تھی جو پھٹ رہی ہیں, یہ نون لیگ کی ایک سوغات تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کا سامنا کیا, ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور اب اس حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تمام باتیں خان صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بتا دی تھی. شوکت ترین صاحب گئے, انہوں نے بریف کیا کہ اگر آپ نے اس حکومت کو وقت سے پہلے گھر بھیج دیا تو اس کے بہت ہی زبردست قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے جو اس وقت ملک دیکھ رہا ہے. یہ وہی کانسیکوینسز ہیں, روپیہ کہاں پر موجود ہے, اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ موجود ہے, انویسٹر ملک کے اندر نہیں آ رہے. یہ وہ کانسیکوینسز تھے جس کے بارے میں خان صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بہت پہلے آگاہ کر دیا. لیکن اس وقت اجلاس تو ہوئے, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے, لیکن افسوس یہ بات ہے ویورز کہ اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. جب ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک ادارہ ملوث نہیں ہے ویورز, ایک ادارہ نہیں ہے. اس سے مراد پاکستان کی عدالتیں بھی ہیں, پاکستان کی بیوروکریسی بھی ہے, پاکستان کے دیگر ادارے بھی ہیں جو مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ سازش ہوئی یا سازش نہیں ہوئی. اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی تو شاید ملک کے حالات مختلف ہوتے, اور آج جہاں پہ ہم اکنامکلی ایکسٹینڈ کرتے ہیں یہ شاید ایسی چیزیں نہ ہوتی. آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہوئی تو معیشت ڈوب جائے گی. یہ بہت پہلے خان صاحب نے ان تمام لوگوں کو بتا بھی دیا تھا, جس پر آج پہلی دفعہ خان صاحب نے نیوٹرلز کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کرمنلز لائے گئے انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. کون سی حکومت آفیشلز ان مجرموں کی تحقیقات کرے گا؟ مجھے کہا جاتا رہا کہ کرپشن کے کیسز کو چھوڑیں اور کارکردگی پر توجہ دیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر صاحب کے آخری دن, اور وہ متعدد بار یہ کہتے رہے کہ, اور میری ان سے جب بھی یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا عرفان, ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کر لیے, ہم نے کیسز بنائے, ہم نے وعدہ معاف گواہ لا کر کھڑے کر دیے, ایک لمبی لسٹ لا کر عدالتوں کے سامنے رکھ دی, لیکن اس کے باوجود جو نظام تھا وہ اتنا کرپٹ تھا کہ ہمیں اس نظام سے کسی قسم کی جسٹس کی امید نہیں ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کمر درد بار بار نکلتا رہا. ایف آئی اے کے سوال نامے بار بار ان کے جواب جو داخل کرائے گئے وہ اس قابل نہیں تھے, اور یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے جواب ہی ہے, جواب دیے نہیں گئے. مسئلہ فلسطین کو اٹھایا گیا, یعنی نظام کو مینیپولیٹ کر کے مافیاز کی شکل میں کس طرح جو نظام تھا اسے ایک کمزور نظام کے سہارے اس پورے نظام عدل کو چلانے کی کوشش کی گئی. اور ایسے لوگ جن کے اوپر کیسز تھے ان کے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے. خان صاحب نے اس طرف بھی آج اپنی جو سٹیٹمنٹ جاری کی دکھ کا بھی اظہار کیا, اور پاکستان کے طاقتور حلقے جس طرح وہ اشارہ کرتے ہیں, ابھی کون کہہ رہا ہے کہ ان کے کیسز پر توجہ چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود تھا, کوئی شخصیت موجود تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف کے کیسز کے فیصلے ہو سکیں, کرپشن کے کیسز کے, شہباز شریف کے کیسز منطقی انجام تک پہنچ سکیں. اور شہزاد اکبر جسے نکال دیا گیا وہ بالکل سچا تھا, اور وہ جانتا تھا کہ شاید اس نظام کی جس کی وہ بار بار بات کرتے ہیں, اور مجھے بھی بعض دفعہ لوگوں نے اس وقت یہ بتایا کہ جناب کچھ نہیں ہے, لیکن آج وہ باتیں جو شہزاد اکبر بہت پہلے کرتا تھا, آج عمران خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ کرپشن کے کیسز کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا, اور کہا گیا کہ فوکس رکھیں پاکستان
کی اپنی کارکردگی پر تاکہ پاکستان آگے جا سکے. مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی نہ کوئی ایسا کردار موجود ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا حساب ہو سکے، اور یہی وہ لوگ تھے جو ضمانتی بھی ہو سکتے ہیں، جن سے ڈیل ہوئی ہوگی، جنہوں نے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا اور شہباز شریف کے ملک کے اندر رہنے کے باوجود ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویورز، اور اس پر پاکستان کی قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ کردار کون ہے، یہ شخصیت کون ہے جو ہر طرف ضمانت دیتی ہے اور ہر طرف لوگوں کو فورس کرتی ہے. اور خان صاحب نے جس طرف آج اشارہ دلوایا. اچھا، اب اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ان کے میرے بارے میں غلط اسیسمنٹ تھی. یہ خان صاحب نے اسی تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ جو اسکرپٹ رائٹر سے سمجھتے تھے کہ شاید معاملہ 3 4 5 اور 1 مہینے تک ختم ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ اب ختم نہیں ہونا، کیونکہ پاکستان کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے. خان صاحب کے پیچھے انہوں نے لبیک کہا ہے، اور وہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو چور ہیں، کرپٹ ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ ہو اور صاف شفاف ہو کر پھر دوبارہ اس امتحان میں، اس کھیل میں شامل ہو جائیں، سیاست کریں، لیکن ملک کے ساتھ غداری نہ کریں، کسی کا علاقار نہ بنیں. ویورز، 5واں پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. خان صاحب نے آج یہ بھی بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت دباؤ تھا، اور میں اس بات کا گواہ بھی ہوں. میرے سامنے بہت سارے لوگوں نے یہ بات متعدد بار کہی کہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دو. میں بھی سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار کی نے اپنی کارکردگی اگر تھی تو اسے کنورٹ نہیں کیا. میڈیا انٹریکٹیو زیادہ نہیں تھے، بولتے بہت کم تھے. اگر وہ بولتے تھے تو شاید کسی اور کے الفاظ ہوتے تھے. آئی پرسنلی فیل کہ عثمان بزدار واز ناٹ فٹ فار دس جاب، اور عثمان بزدار سے بہتر لوگ موجود تھے جن کے اوپر پنجاب کے اندر آپ کو اپنا ایک قلعہ بنانا ہوتا ہے، اور عثمان بزدار شاید بری طرح ناکام ہوئے. آج یاد رکھیے گا میری بات، جب بھی ملک کے اندر الیکشن ہوں گے، الیکشن صرف پنجاب کا ہونا ہے. نہ سندھ کے الیکشن کی حیثیت ہے، نہ بلوچستان کے الیکشن کی حیثیت ہے، نہ کے پی کے، صرف اور صرف پنجاب کے الیکشن کی حیثیت ہے. اور ہم پچھلے 4 برسوں سے ہی پیٹتے رہے کہ خدا را عثمان بزدار کے حوالے سے کچھ کریں، چونکہ اگر آپ کی جڑیں اور آپ کی حیثیت اور جو پارٹی پوزیشن ہے پنجاب کے اندر کمزور ہو گئی تو شاید آپ کی حکومت کو دھچکا لگے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اگر وہ قلعہ موجود ہوتا تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے جو عثمان بزدار کرنے میں ناکام رہے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے کہتی تھی کہ عثمان بزدار کو اٹھایا جائے تو مثال دی جاتی تھی مراد علی شاہ کی، سندھ کی، کہ وہاں پر کرپشن کے مسائل ہیں، بیڈ گورننس کے مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل آپ کو پنجاب کے اندر نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت موجود تھی، جو کردار موجود تھا، جس کو ویورز آپ نے تلاش کرنا ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ شخصیت کون ہے اور کردار کون ہے جو نہیں چاہتے تھے کہ کیسز کا فیصلہ ہو سکے، عثمان بزدار کو کنٹینیو نہیں کروانا چاہتے تھے اور کسی اور شخصیت کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے. اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. اور پھر چھٹا نقطہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے پوری کی پوری نون لیگ کرٹیسائز کرتی رہی ہے. مریم نواز کو جب بھی موقع ملتا ہے، جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کوئی موقع وہ خالی نہیں جانے دیتی، اور فیض حمید صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. اب ان کے حوالے سے یہ بیان آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ سردیوں تک DGI وہ رہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. اور خان صاحب نے آج یہ کہا، خدا کو حاضر ناظر جان کر، کہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بنائیں، اور ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں تھا. لیکن کچھ لوگوں نے شاید یہ خیال بنانا شروع کر دیا، اور شاید کہیں نہ کہیں کنفیوژن پیدا کی گئی پاکستان کے طاقتور حلقوں اور عمران خان کے درمیان. لیکن اب جو نعرہ لگایا جا رہا ہے وہ نعرہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کو صرف PTI اور پاکستان کی فوج بچا سکتی ہے. یہ 13-14 جماعتوں کا جو الحاق ہے، جو گلدستہ ہے چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کا، شاید اس ملک کو نہ بچا سکے. اور اب اس بیانی کو خان صاحب لے کر چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ ریولیشن ضرور کرتے ہیں کہ کس نے کیا کردار ادا کیا اس حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے. ویورز، جو امپورٹنٹ بات فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہی گئی کہ داخلی سیاست کے اندر بھی جو سچویشن تھی، اور خان صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح اس وقت سے بھی گزرا جا سکے، اور جو سپورٹ ملی تھی پاکستان کے اداروں کی وہ چاہتے تھے کہ کنٹینیو ہو، اور اس سے انہیں محروم کر دیا گیا کیونکہ سازش ہونی تھی. ملک باہر سے لوگوں نے آنا تھا اور لوگوں کو اعلی کار بنانا تھا. اگر یہ کنٹینیو کیا جاتا تو شاید یہ ممکن نہ ہو پاتا کہ امپورٹڈ حکومت کا اقتدار میں انہیں لایا جا سکے. آج جو کچھ ہوا یہ اس سازش کا حصہ تھا جو آج خان صاحب نے
اپنی تقریر میں یہ باتیں کہی، اور پھر ISI چیف کی جو تقرری کا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ ویورز، انٹرسٹنگ فیکٹ اب یہ ہے کہ خان صاحب ایک اور بھی بات کرتے ہیں جو انہوں نے آخر میں کہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلز کو میں نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہوئی تو معاشی بحالی ڈوب جائے گی، جس کو ریوائیو کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں یوکرین معاملے پر ووٹنگ میں حصہ نہ لینا درست فیصلہ تھا۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، چونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اب بات کرتے رہیں، راستے بند نہ کریں، دروازے بند نہ کریں۔ اگر آپ نے دروازے بند کر دیے تو شاید پھر پلٹ کر آپ نہیں دیکھ سکتے، پھر کوئی دروازہ کھولے نہ کھولے اس کی مرضی ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ویورز، یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ اپنی آنکھیں اگر بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اگلا الیکشن جیتنا ہے، اور الیکشن اسی صورت میں جیتا جائے گا جب ہم یہ کہیں، جیسا ماضی میں کہتے تھے کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر ہیں، اور وہ پیج آج بھی وہیں پر موجود ہے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو ایک پیج پر لانا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ خدا را جب بھی آپ لوگوں سے بات کریں، اپنے تجزیے رکھیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، تو یہ ضرور کہیں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہے، اور اس ملک کی بقا کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کومبو جو ہے، یہ کسی صورت بھی پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کو نہیں بھا رہا ہے، اس لیے تمام سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ویورز، آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔